अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो पारा है वो है पारा नंबर 4 के चौथे पारे में जो कुरान के नगीने हैं वो कौन कौन से हैं, वो मोती कौन से हैं। तो सबसे पहला नगीना लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पा सकते यहाँ तक कि तुम खर्च करो वो चीज़ जिसको तुम पसंद करते हो। यानी अल्लाह से मोहब्बत के दावे को सच करने के लिए अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करना। और ये नेकी इससे मुराद यानी बिर से मुराद क्या है, यहाँ पर अमले साले या फिर जन्नत है। हदीस में आता है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मदीना में असहाबे हैसियत में से थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बैरहा बाग जो कि बाग का नाम था मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, मैं इसे अल्लाह की रज़ा के लिए सदका करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बहुत खूब, वो तो बहुत नफ़ा बख्श माल है, मेरी राय ये है कि तुम इसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे से उन्होंने इसे अपने अकारब यानी रिश्तेदारों और अमज़ादों में उसे तकसीम कर दिया। ये मसनद अहमद की रवायत है। तो यहाँ पे मिम्मा तुहिब्बूना में ये मुराद नहीं है कि सारी पसंदीदा चीज़ें खर्च करने का हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि पसंदीदा चीज़ों में से भी कुछ चीज़ें। इसलिए कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि अच्छी चीज़ सदका की जाए। ये अफजल और अकमल दर्जा हासिल करने का तरीका है, जिसका मतलब ये नहीं है कि कमतर चीज़ या फिर अपनी ज़रूरत से ज़ायद फ़ालतू चीज़ या इस्तेमाल शुदा पुरानी चीज़ का सदका नहीं किया जा सकता या उसका अजर नहीं मिलेगा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अब देखिए, सदक़े को अगर हम मज़ीद जानते हैं तो उसमें देखिए सदक़े के अंदर और क्या चीज़ आती है, अपना इल्म, वक्त, खिदमत, ठीक है, किसी की इयादत करना, किसी को अच्छा मशवरा देना, माल है तो माल को यतीमों के अंदर तकसीम करना, सलाहियत आपके पास है तो वो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कब सदका करते हैं, जब हमें कोई परेशानी होती है। तो दरअसल जो सदका है वो परेशानी से पहले करें, क्योंकि सदका परेशानी को दूर कर देता है। रोने से बेहतर है कि दुआ करें कि या अल्लाह इसी में बरकत डाल दे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने से माल कम नहीं होता, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर कहा। मुकाम इब्राहीम जो अगला नगीना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह के घर की तामीर करना, और इतना बड़ा अहम काम करके भी अल्लाह के सामने उन्होंने क्या किया, आजिज़ी का इजहार किया। ये नहीं किया कि मैंने बहुत बड़ा मार्का मारा है, नहीं, आजिज़ी। इंसान को हर वक्त अपने अंदर क्या है, इनकिसारी में ही रहना चाहिए। फिर बैतुल्लाह का हज जोन्स है वो क्या है, जिसके अंदर इस्तिताअत हो तो ज़िंदगी में वो एक दफ़ा लाजमी हज करे, और 5 साल में एक दफ़ा खुशी से अल्लाह के घर की तरफ जाना पसंदीदा अमल है। अल्लाह से देखें तकवा आता है। जब हम हज के लिए जाएं तो अपने लिए ज़्यादा राह कौन सा लेके जाना है, वो है तकवा, यानी अल्लाह ताला से डरने का हक ज़िंदगी अल्लाह की फर्मा बरदारी में गुजारना है। और हमें मौत आए तो किस हालत में, हालत इस्लाम में मौत का आना। क्योंकि देखें जो मौत है हमें हर वक्त डरते रहना चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए, या अल्लाह हमें मौत देना तो इस्लाम की हालत में मौत देना, ना कि कुफर की हालत में, कि कोई हम ऐसा काम एंड पे कर रहे हों जिस पे हमारी जो मौत है वो अल्लाह रहम फरमाए, जो हमें कहाँ पे, जहन्नुम की तरफ
دھکیل کر لے جائے، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی اپنی زندگی کو گزارتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی جو رسی ہے اس زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ دراصل یہ قرآن مجید ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ تفرقہ بازی اور اختلافات سے بچنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور یہ جو فرقہ واریت میں آج جو ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوشش کرتے رہنا چاہیے ہمیں سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم لے، تاکہ ہمارے اندر سے یہ چیزیں جو فرقہ واریت کی صورت میں ہمارے اندر بہت زیادہ پھیل چکی ہیں اس کو ختم کیا جا سکے، اور اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کی جائے، اور خیر کی طرف دعوت دی جائے، لوگوں کو قرآن کی، اس کے احکامات کی اور نیکی کی طرف بلایا جائے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور یہ کیا ہے؟ نیکی کی طرف دعوت دیں اور برائی کی طرف سے کیا ہے؟ ان کو روکنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے زبان سے روکنا ہے، اگر زبان سے نہیں روکتے تو ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روکتے تو پھر کچھ ایسا کریں کم از کم اس کو اپنے دل میں برا جانیں، اور یہ سب سے بڑی منافقت ہوگی جو ہم آگے بڑھ کے اس کو روک نہ پائیں۔ لیکن حکمت کے ساتھ اس برائی کو ہمیں روکنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ بہترین امت کی علامت ہے، اور یہ علامت کس کی ہے؟ بہترین امت یعنی وسط امت۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ امت محمدیہ، اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور کل انسانیت کی فکر کرنا، انہیں نیکی کی طرف دعوت دینا اور برائی سے روکتے رہنا ہے، خود بھی رکنا ہے برائیوں سے اور نیکی کی طرف جانا ہے، اور لوگوں کو بھی ہمت کر کے روکنا ہے۔ صبر اور تقوی کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، چاہے اس راہ میں کئی مشکلات کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے، کیونکہ مومن وقتی آزمائشوں سے نپٹنے کے لیے صبر اور تقوی ضرور اختیار کرتا ہے۔ جنگ احد جو ہے مال کی محبت کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ناکامی ہوئی۔ کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے؟ کام کو خالصتاً اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ محسن ہونے کی یہ علامت ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسے سمجھیں کہ اگر محسن کی ہم کچھ اس کی تعریف کو جانیں تو محسن وہ ہے جو اپنے حق سے، یعنی کسی کو جو حق دینا ہے اس سے بڑھ کے اسے عطا کرے۔ اگر میں ایک گھریلو مثال دوں تو جیسے آپ سے کوئی چینی کا کپ لیتا ہے، یا آپ کسی سے لیتے ہیں چینی کا کپ، لیکن اگر اس نے تھوڑا سا کم مقدار میں اس کپ کی تھوڑی سی نیچے دی مقدار، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مزید اسے نیچے کر کے نہیں دینا، بلکہ اس کو بالکل اوپر تک اس کو بھر کے دیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ محسن ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا تو آپ نے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کا حق مارے آپ نے اس کا حق نہیں مارنا۔ یہ محسنین میں سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ جنت کیونکہ ایسے ہی محسنین کے لیے بنائی گئی ہے، نیکوکاروں کے لیے بنائی گئی ہے، جو کہ بیش قیمت ہے، اور اس کے حصول کے لیے صبر اور جہاد کرنا پڑے گا۔ صبر اور جہاد، شاکرین یعنی جو صبر کرنے والے ہیں اور جہاد کرنے والے ہیں، وہ بڑے سے بڑے دکھ کو اللہ کی خاطر سہ جاتے ہیں، سب محبتیں قربان کر کے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں۔ اور پھر غم پر غم، یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ مضبوط بنانے اور برداشت پیدا کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کی راہ پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے،
اس میں بے شمار آپ کو آزمائشیں بھی آئیں گی، تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور نیگیٹو باتوں کو بھی سننا پڑے گا، لیکن اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے قرآن اور سنت کو پڑھا، حدیث کو سمجھا، تو آپ نے اپنے رویے میں کیا تبدیلی پیدا کی، آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے نرم پایا، نرم ہوئی، یعنی ساتھیوں کی جو غلطیوں کو، ان کے اخلاص، قربانیوں اور ماضی کے اچھے کاموں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے، معاف کر دینا ہے ان کو۔ یہ نہیں کہ دل کے اندر گرا بنا لینی کہ اس نے فلاں وقت مجھے یہ کہا تھا، اب تو میں اس کے ساتھ بھی اسی طرح سے سختی کروں گا، نہیں، نرمی کا معاملہ کرنا ہے، احسان عظیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب اور حکمت کا ذریعہ بنا کر امت پر خاص اللہ تعالیٰ نے بھیجا، کہ کیا تھا کہ وہ آیات کی تلاوت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح سے ہمیں بھی اس کی تجوید کو سیکھ کر آیات کو صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اور پھر آگے بھی پہنچانا ہے، تزکیہ کرنا ہے اپنے نفس کا، حکمت کے ساتھ آگے پیغام پہنچانا ہے جس طریقے سے ہمیں سکھایا گیا ہے، نہ کہ کسی شادی بیاہ میں ہو اور آپ جا کے وہاں پر اپنی نصیحتیں جھاڑنے بیٹھ جائیں، نہیں، حکمت کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو، حکمت کے ساتھ کہ یہاں پر کون سا وقت، کیا یہ وقت مناسب ہے کہ ان کو کوئی بات، کوئی اہم دینی بات سمجھائی جا سکے اگر وہ سامنے والا کسی غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ۔ شہادت اللہ کے پاس خاص زندگی اور رزق پانے والے مقام شہادت کی دل سے تمنا اور دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں کہ یا اللہ تو ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، دشمن سے بے خوف ہونے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنا، اور دل سے اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور دھوکے کا سامان جو کہ دنیا کیا ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، اس کے فریب میں آنے سے ہم کو خود کو بچانا ہے، اس کی خوشنمائی اور اس کی لذتوں میں اپنے آپ کو گوا نہیں دینا، آخرت اور آگ کے عذاب سے بچنے کی ہمیں فکر کرنی ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اس دنیا کے اندر ہی نہیں اپنے آپ کو گم کر دینا۔ اگر دنیا کے اندر چلنا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اسی دنیا میں اپنی زندگی کو، اس کا نمونہ، اپنے آپ کو نمونہ بنانا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ آل عمران کی جو آخری آیات ہے، ان فی خلق السماوات والارض، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ملنے پر اتنا روئے ان آیات پر کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اور یہ آخری 2 آیات ہیں، آخری رکوع ہے یہ، کہ اس رکوع کے اندر آپ جو بھی دعا مانگے، یہ تہجد کے ٹائم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے، اور وہ اس کو جو بھی آپ پڑھ کے دعا مانگتے ہیں وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور یہ آیات ساری دعا ہی ہے، دعاؤں سے ہی یہ متعلق ہے۔ صلہ رحمی اللہ کی خاطر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اور قطع رحمی سے بچنا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، نیکی کا سلوک کرنا ہے، کیونکہ اس کی عمر دراز ہوتی ہے جو قطع رحمی سے بچتا ہے۔ رشتوں کو کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ جوڑنا چاہیے۔ پھر اسی 4 پارے کے اندر 1 سے زائد نکاح، یہ کس صورت میں ہے، ضرورت کے تحت، عدل کی شرط کے ساتھ ہی اجازت ملتی ہے اس پہ، کہ عدل قائم کرنا ہے بیویوں کے درمیان، ان کے تمام جو ان کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ وراثت کا طریقہ بتایا گیا کہ اللہ کی بتائی ہوئی تقسیم کے مطابق ہر ایک کو اس کا مقرر کردہ حصہ دینا ہے، اور اس میں کسی قسم کی بھی کمی بیشی نہیں کرنی ہے،
اور اگر ہو جائے کمی بیشی تو اس صورت میں دیکھیں، اول تو کمی بیشی کی گنجائش ہی نہیں، لیکن پھر توبہ کی گنجائش موجود ہے کہ نادانی یا جہالت سے غلط کام کر لینے کے بعد فوراً توبہ کرنا اور اس میں دیر نہ کرنا، کیونکہ توبہ کی جون سی ہیں وہ شرائط کیا ہیں جن کا تعلق ماضی، حال اور فعل سے ہے، ماضی، حال اور مستقبل سے ہے۔ مستقبل یعنی ماضی جو میں کر چکا اس سے توبہ کرنی ہے، اور جو اس وقت ہے تو آئندہ میں اس وقت جو بھی کام ہو رہا ہے میں اس سے بچوں گا اور آئندہ کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اور موت کے وقت کی جانے والی توبہ قبول نہ ہونا، کہ یعنی موت کے آپ قریب ہوں اور پھر آپ توبہ کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ گناہ ہوا، جبکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں اب بالکل موت کے قریب ہوں، نہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ زندگی کے اندر ہی ہمیں جو بھی ہم سے گناہ ہوئے ہمیں چاہیے کہ سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں، آنسو بہائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔ معروف برتاؤ کرنا ہے، گھروں میں خواتین کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اچھا سلوک کرنا ہے، اور بلا وجہ کی دست اندازی یا دست درازی بالکل نہیں کرنی۔ علیحدگی کی صورت میں دیا ہوا مال واپس نہ لینا، یعنی جو بیویاں جن کو آپ نے طلاق دے دی تو ان سے جو دیا ہوا مال ہے وہ واپس نہ لینا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کتا اپنی قے چاٹ لیتا ہے۔ حرمت والے جو رشتے ہیں ان کے تقدس کا پاس رکھنا ہے، ان کی حرمتوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی عزت کا خیال رکھنا، اور ماضی میں جو ہو چکا اس کا اعادہ نہ کرنا، دوبارہ نہ دہرانا۔ تو چلیے نیکی کے اعلیٰ معیار کو پانے کے لیے اپنی محبوب ترین چیز آج اللہ کی راہ میں ہم قربان کریں۔ سوچیں، دیکھیں ہمارے یہ الماریوں کے اندر کیا ہے، ہمارے وارڈروبس کے اندر کیا ہے، جہاں پہ ہم نے جوتے رکھیں کہیں ایکسٹرا تو نہیں ہے، بیگز ہیں تو ایکسٹرا تو نہیں ہے، زائد ہیں اور ایسے ہی ہم نے ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ چلیں کھولیں، شاباش، دیکھیں اور پہلی فرصت میں دے دیں، کیونکہ جو ہی آپ نے اس کو تھوڑا ٹائم گزارا شیطان وہیں پہ کہے گا نہیں رکھ لو، اسے واپس رکھو، تمہارے اپنے بچوں کے کام آئے گا، واپس رکھو، تم کہاں سے خریدو گے، بازار میں تو اتنی مہنگائی ہے، واپس رکھو، وہ کسی کو دینے نہیں دے گا۔ تو لہٰذا آج سے عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ان آیات کو سننے کے فوراً بعد اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے بھی کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، دینا ہے، خرچ کرنا ہے۔ چلیں جی، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔